अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी अशरा ये चल रहा है और इसके बाद माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो इस सिलसिले में आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मौजू है रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत और रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल, यानी इस्तक़बाल रमज़ान और माह रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत और उसकी अहमियत और इस माह की जो बरकतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को जो अता फ़रमाई है, इसके मुतालिक चंद बातें मैं आपके गोश्त गुज़ार करता चलो। ख़ुतबे मसनूना में जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यानी माह रमज़ान मुबारक वो अज़ीमुश्शान वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने क़ुरआन को नाजिल फरमाया। यानी ये महीना रमज़ान का नुज़ूल क़ुरआन का महीना है। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, इस माह की क्या फ़जीलत है, क्या बरकतें हैं और क्या अजर व सवाब है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आमाल करने में और आमाल सालिहा करने में और इस माह की जो इबादात हैं, इस इबादात करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो अजर जो सवाब बंदों को अता किया जाता है वो दिगर महीनों में अता नहीं किया जाता। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने रखता चलूँ, जिसको कई अइम्मा हदीस ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में इस रिवायत को नकल फरमाया है और इमाम बैहक़ी ने इसको शोबुल ईमान में और इमाम इब्न खुज़ामा में सही इब्न खुज़ामा में और हुज़ूर गौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अल गुनिया में इस रिवायत को नकल फरमाया। ये रावी हदीस हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप रिवायत करते हैं कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह शाबान के आखिरी दिन, यानी जिस चांद रात से कबल आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी दिन आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ फरमाया, खिताब फरमाया और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अज़मत व बरकत वाला महीना आया है, यानी वो महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल तरीन रात है। यानी आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम के सामने माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया कि लोगों, तुम पर एक ऐसा बाअज़मत बाबरकत और बड़ा रहमतों वाला महीना तुम पर साया फिगन हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में एक ऐसी रात भी रखा है जो 1000 महीनों से बेहतर रात, यानी आक़ा अलैहिस्सलाम ने शब क़द्र का जिक्र फरमाया। और हुज़ूर पाक फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के रोज़े यानी अहले ईमान पर फ़र्ज़ किया है और इसकी रातों में क़ियाम यानी नमाज तरावी वगैरह जो है इसमें सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करेगा तो ऐसा ही है कि जैसे कि किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया हो, और इसी तरह इस माह में जिसने भी फ़र्ज़ अदा किया हो तो ऐसा ही है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किया हो। यानी आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में फरमाया कि लोगों, एक बाबरकत बाअज़मत और रहमतों वाला महीना तुम पर आया है। यह ऐसा बाबरकत महीना है कि इस अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में एक रात को 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया और इसमें जो है अगर कोई भी नेकी का काम करता है तो ऐसा है जैसा कि किसी और महीनों में फ़र्ज़ अदा करता है। यानी अगर कोई सुन्नत को अदा कर लेता है तो उसको फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, यानी अगर कोई सुन्नत काम करता है, सुन्नत या नमाज पढ़ता है तो उसको फ़र्ज़ का सवाब अता किया जाता है। जो इस माह रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ को अदा करता है तो आका ने इरशाद फरमाया 70 फ़र्ज़ों का अजर व सवाब उसको अता फरमाया जाता है। और आगे हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, अपनी उम्मत को तालीम देते हुए फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है, यानी इंसान जो है इस महीने में सब्र करना चाहिए। सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जो है हुजूर ने फरमाया जन्नत है। फरमाया सुभान अल्लाह, ये महीना जो है सब्र का महीना है और आका ने फरमाया सब्र की जो जजा होती है, सब्र का जो बदला होता है ये जन्नत है। फरमाया
اور فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے یہ غمخواری کا مہینہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا غمخواری، یعنی پریشان لوگ ہیں تو غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کو پوچھنے کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ فرمایا غمخواری کی کیا ہے؟ بھلائی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں مومن کا جو رزق ہوتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں جو ہے آقا نے فرمایا کہ بندوں کا رزق جو ہے نا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کر لیا جائے تو پتہ چلے گا رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ جس میں بندوں کا سرکار نے فرمایا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں غریب ہو امیر ہر شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جو ہے ہر آدمی جو ہے نا جہاں پیٹ بھر کے کھاتا ہے ہم اقسام کی غذاؤں کو بھی رمضان میں تناول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے عام مہینوں میں عام دنوں میں انسان نہیں کھاتا، مگر وہ انواع وہ جو چیزیں ہوتی ہے یا فروٹس کے اعتبار سے ہو، غذائی اعتبار سے ہو، ہر وہ اعتبار سے ہو، غریب امیر، اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص جو ہے پیٹ بھر کے ہم اقسام کی غذاؤں کو تناول کرتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور حقانی شاہ فرمایا جو اس ماہ میں روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی روزے دار کو اگر کوئی افطار کرا دیتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کی گردن اس کی جو گردن ہوتی ہے وہ جو آقا نے فرمایا کہ آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اگر روزے دار کو اگر کوئی افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور آگے حضور پاک یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم واقع ہو۔ یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اگر کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو گویا افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، یہ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے، تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ جو ہے نا دودھ یا ایک کھجور ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو کسی کو روزہ افطار کرا کے۔ فرمایا حضور نے فرمایا اگر کسی کو کوئی روزے دار کو اگر کوئی پیٹ بھر نہیں کھلا سکتا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر برابر دے گا اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ پلا دیتا ہے روزے دار کو، ایک کھجور سے روزہ کھلوا دیتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے حوض سے پلائے گا، سبحان اللہ۔ کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلا دیا، افطار کرا دیا، پیٹ بھر کھلا دیا، تو آقا نے فرمایا کل حوض کوثر سے اس کو جو ہے نا سیراب کرایا جائے گا، یعنی اس کو میرے حوض سے پلایا جائے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا فرمایا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اس ماہ کی برکتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلتوں کو اپنے صحابہ کے سامنے جمیع اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے میں جو ہے نا بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم نے روزے داروں کو روزہ یعنی کھلوانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کے لیے کوئی غذا دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ رمضان جو ہے یہ ابر رحمت ہے، یہ ابر رحمت ہے۔ آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ تفسیر نعیمی میں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات کو، کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمان کو بلا کر دیتا ہے۔ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اگر کوئی مسلمان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا گھر مسلمان کو بلا کر دیتا ہے۔ کنواں جیسے کہ کنواں اس کے پاس جائے تو پانی ملتا ہے، تو اللہ کے گھر کوئی گھر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچنے والے کو گھر نوازتا ہے، دیتا ہے۔ فرمایا کہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمان کو بلا کر دیتا ہے، جیسے کنویں کے پاس اگر کوئی جائے تو پانی ملتا ہے۔ اور رمضان شریف ایسا بابرکت اور ایسا ابر رحمت ہے، یعنی رمضان خود ہی آ کر برستا ہے اور سیراب کرتا ہے، فرمایا سبحان اللہ۔ ہر کسی کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ وہ بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا ہے کہ اس کا دن ہو، رمضان کے اگر مہینہ ہو، رمضان کا پورا مہینہ یکم رمضان کے ختم رمضان تک اگر آپ دیکھیں گے رمضان کا پورا مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے، اس کا دن ہو یا اس کی رات ہو، ہر وقت جو ہے عبادت ہوتی ہے۔ وہ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، دیکھو آپ ہر چیز ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت،
پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا، اور سحری کھانا عبادت۔ گویا رمضان المبارک کا یہ مہینہ دن یا رات ہر ساتھ عبادت ہی عبادت ہے۔ احمد یار خانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پر رمضان المبارک کے ایک خصوصیت میں سے بھی ہے کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے اتنی بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے بڑا گنہگار آدمی تھا بھائی، کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، کیسا بابرکت مہینہ ملا دیکھو۔ ارے یہ موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو جب چاہتا ہے وقت آ جاتا ہے، اس کا وقت جب آ جائے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہر کسی کو موت آنا ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اگر کوئی کسی کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے اتفاق سے، اگر وہ گنہگار بھی ہو تو لوگ تعجب سے کہتے ہیں بھائی کتنا بڑا گنہگار تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر اس کا انتقال جب ہو گیا بندے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ایسی رحمت سے اس کو سرفراز کرتا ہے۔ حدیث میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی برکت ہے۔ اگر کوئی گنہگار شخص بھی تھا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو گیا تو یہ رمضان کے مہینے کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے روح البیان میں یہ روایت موجود ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی بندہ کھاتا پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب نہیں لے گا، رمضان شریف کے کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ! تو یہ جو ہے نا رمضان المبارک کی ایسی بابرکت مہینہ جو ہے سایہ فگن ہم پر ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کا استقبال کیا جائے، جوش و خروش کے ساتھ اس کی تیاری کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے سے فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کے معمولات میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طریقہ، یہ معمول رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آیا کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جو ہے نا جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں بھی ہیں، اور جو بندہ بھی اس ماہ کے اندر اس کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا، تراویح کا، اور اس میں عبادات کرتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو وہ اعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں جو ہے کہ رمضان میں جو ہے نا اگر کوئی شخص اہتمام کرتا ہے رمضان کا تو کل بروز محشر رمضان قرآن بندے کے لیے شفاعت کرے گی۔ یعنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک ہم جو ہے جو بھی اپنے معمولات سے جو ہی فراغت میں مل جائے، جب بھی وقت ملے نماز کے لیے اولین وقتوں میں مسجد میں تشریف لے آئیں، اذان کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئیں، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں، ذکر و اذکار کرتے چلے جائیں، حضور پاک کی ذاتی بابرکت پر درود کی کثرت کیا کریں، یہ تمام معاملات اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ پڑھیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے اہتمام میں ہم یہ اپنا یہ پورا وقت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسی خوشنودی کے لیے اگر ہم لگا دیتے ہیں تو حدیث کے اندر آیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں جب قیامت کا جب دن ہوگا کہ بندے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت بندوں کا حساب و کتاب جب اس وقت لیا جائے گا تو آقا نے فرمایا کہ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا سبحان اللہ کہ وہ بندہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا تھا اور روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا جب قیامت کا جب دن ہوگا تو رمضان بھی قرآن بھی جو ہے نا روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے میرے مولا، یا اللہ میں نے اس دن میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا۔ رمضان کہے گا کہ میرے مولا پروردگار عالم میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن عرض کرے گا کہ یا رب العالمین میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کی بخشش فرماتے ہوئے اس کو جو ہے نا جنت میں داخل فرمائے گا۔
تو سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ رمضان میں روزوں کا اہتمام اور رمضان میں اور جو ہے تراویح کا اہتمام، قرآن کی سماعت کا اہتمام یا رمضان کے روزوں میں تلاوت قرآن کا اہتمام، یہ رائے گا جانے والے نہیں، یہ اجر بھی ملے گا قرآن کی تلاوت کا، روزوں کا بھی اجر ملے گا، لیکن کل بروز محشر یہی رمضان کے روزے بندے کی شفاعت کریں گے، یہی قرآن کی تلاوت، یہی قرآن کو سننا، یہی نماز تراویح کے لیے کھڑے رہنا انسان کے لیے آخرت میں جو ہے نا یہ روزے اور قرآن اس کی جو ہے نا شفاعت کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان ایسا بابرکت با مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رہا، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے، رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں تبدیلی لانی چاہیے کہ رمضان کا استقبال رمضان کی آمد سے پہلے، جیسے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی گھر کا قریبی شخص جو ہے نا اگر کوئی باہر سے کوئی سالوں کے بعد آتا ہے تو ہم گھر کو مزین کر لیتے ہیں، گھر کو بالکل صاف کر لیتے ہیں، کلر کر لیتے ہیں، گھر کی جگہوں کو جو ہے نا چیزوں کو جو ہے بڑی جو ہے نا اس کو سنوار کر، کیونکہ میرے جو ہے نا والد اتنے سالوں کے بعد آ رہے، میرا بھائی اتنے سالوں کے بعد آ رہا، تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندے کے آنے پر اہل خانہ جو ہے اس کی آمد سے قبل گھر کی تیاری کر رہے ہیں، رنگ و رونق کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ خوشیوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ، ایسا اجر و ثواب والا مہینہ، ایسا آفر والا مہینہ کہ جہاں بندوں کی نیکیوں کی جو جزا ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو جب اس بابرکت مہینہ کی جب ہم پر آمد ہونے والی تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کی ہم جو ہے استقبال کریں، اس کی آمد کے لیے جو منتظر رہیں اور خوش و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کا معاملہ فرمائیں، اہتمام کا معاملہ فرمائیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بھائی آتا ہے تو بھائی کو اتنے سالوں کے بعد آنے پر وہ خوشی ہوتی ہے، تو ایک مومن کو بھی جو ہے رمضان کا مہینہ آنے پر وہ خوشی محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ جہاں بندوں کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دے رہا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ کی آمد پر ویلکم کرتے ہوئے، اس ماہ کا اہتمام کر کے استقبال کرتے ہوئے، تراویح کے ذریعے سے، نماز تہجد کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس ماہ کو اگر ہم جو ہے نا ویلکم کریں گے تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن ممبر پہ تشریف لے جاتے ہوئے سیڑھیوں پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ ہم نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے خلاف معمول آج آپ کو جمعہ کی نماز کے وقت میں موقع پہ دیکھا کہ آپ تینوں جو ہے نا سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو آپ آمین آمین کہتے گئے۔ تو حضور پاک نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا بدعات ہی کر کے ہلاکت ہو وہ شخص کے لیے جس نے جو ہے نا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جس کے والدین دونوں میں سے یا دو میں سے کوئی زندہ ہو وہ اپنے لیے بخشش و مغفرت کا سامان نہ کروا سکا ہو، تو اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا ہو، والدین کے حیات میں ہوتے ہوئے ان کی خدمت نہ کی یا ان کو راضی نہ کیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان بابرکت مہینہ، مغفرتوں والا، رحمتوں والا، اس سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ جب ہم پر سایہ پیگن ہونے والا ہے تو اگر ہم اس کا استقبال نہ کریں گے، اس کا اہتمام نہ کریں گے تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہ کروا سکا یا اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ مغفرت سے محروم رہ گیا، رحمتوں سے محروم رہ گیا، کیونکہ اس ماہ کو پاتے ہوئے اس ماہ کی اس نے قدر نہ کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس ماہ کی قدر کریں، اس ماہ کی عظمت کو سمجھے، اس ماہ کی اہمیت کو سمجھے، تاکہ اس بابرکت مہینے کے اگر ہم اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی اہمیتوں کو اگر سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا یقیناً جو اجر جو ثواب اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ یقیناً ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برابر مل کے رہے گا۔ اور ایک روایت میں آ کہ جمعہ کی یہ جو ساعتیں ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی خاص طور پر، یعنی عام دنوں سے ہٹ کر جو رمضان المبارک میں جو جمعہ کا جو دن آتا ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے علامہ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی تنبیہ الغافلین میں اس روایت کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعہ کی جب مبارک
رات جاتی یعنی جمعرات کی شب، جمعہ کی شب ہو جاتی، جمعرات کی رات یعنی جمعہ کا شب ہو جاتا ہے، وہ جمعرات کی جو ہے نا جب ختم ہو جاتا ہے، اور کل صبح اگر جمعہ ہونے والی جو رات آتی ہے اس کو کہتے ہیں شب جمعہ۔ تو شب جمعہ کا جب وقت آتا ہے تو جمعۃ المبارک کی جب رات شروع ہوتی، وہاں سے لے کر شب جمعہ سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک، ہر ساتھ یعنی ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے وہ لوگ۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو رمضان کا دن بھی بابرکت ہے، راتیں بھی بابرکت ہے، اور جمعہ کی شب جمعہ سے لے کر جمعہ کا پورا دن یہ بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ساتھ میں ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان لوگوں کو جو جن پر جہنم کے عذاب کی وہ مستحق ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ۔ تو اس ماہ کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ کا اہتمام، اس کا استقبال کریں۔ اور خاص طور پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین و احباب اس ماہ کے اندر جو ہے ہمارے گھروں کے اندر بہت محنت کے ساتھ، بہت محنتوں کے ساتھ، یعنی ایک آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو آپ مرد احباب کی سحر کے وقت میں جب وہ اٹھتے ہیں، لیکن مرد احباب کے سحر کے وقت میں اٹھنے سے پہلے تک خواتین تقریباً 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جو ہے اٹھ جاتی ہے، اور اٹھ کر جو ہے نا سحر کے لیے پکوان کرنا، بنانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سحر کی پکوان کے بعد، بنانے کے بعد پھر مرد احباب کو اٹھایا جاتا ہے، پھر سحری ہوتی ہے، پھر چائے بنا کر دینا پڑتا ہے، پھر اس طرح پھر وہ فجر کے پھر اہتمام میں لگ جاتی ہیں، تلاوت قرآن میں لگ جاتی ہیں، پھر کچھ دیر تک فجر کے بعد پھر اس میں ہوتا یہ کہ سکولز کے بچوں کو پھر بھیجانا ہوتا ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھا لیتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی، سو گئے۔ لیکن خواتین و باپ کو دیکھیے 1 گھنٹہ وہ بھی فجر کے بعد بھی تلاوتوں میں معمول رہتی ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر بچوں کو اٹھانا، بچوں کو تیار کرنا، پھر ان کو سکولز کے لیے بھیجانا، پھر جو ہے وہ کام ان کے لیے مزید ایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ خواتین پر کتنی ذمہ داریاں رمضان کی ہوتی ہے۔ پھر وہ صبح کے اولین وقتوں میں بچوں کو تیار کر کے پھر ان کو جو ہے اسکول کے لیے بھجوانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ گھنٹے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی ہوتی ہے، مصروفیت بھی ہوتی ہے۔ 2-3 گھنٹے خواتین آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کر وہ جو ہے نا پھر گھر کے کام کاج میں پھر کپڑے دھونے کے معمول ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کپڑے بھی دھونا، پھر گھر کے دیگر جو معمولات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر ظہر کے بعد سے تقریباً 3-4 بجے سے خواتین جو ہے نا پھر افطار کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر افطار کا بنانا۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی ذمہ داریاں خواتین کے اوپر ہوتی ہیں، تو مرتبہ کو چاہیے کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ ان کا بھی خیال رکھے کہ وہ رمضان المبارک کے اس گھر میں بابرکت مہینے میں جب اتنی ذمہ داریاں وہ اٹھا رہی ہے تو ان کا تعاون بھی کرے، وقت اگر ملتا ہے تو ان کی معاونت بھی کرے، یہ کام بھی، تاکہ وہ ان کے کام میں کچھ ہلکا ہو جائے، کچھ ضرورتیں ہوں تو وہ پوری کر لیں، تاکہ جو ہے مرد و خواتین جو گھر کی جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیونکہ پورا بڑن جو ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں عموماً جو ہے عورتوں پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مغرب کی نماز، پھر افطار، پھر نماز تراویح، پھر جو ہے پھر سحر کی تیاری، رات سے سحر کی تیاری کرنا، یہ تمام چیزیں خواتین پہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں ہمیں مرد احباب کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا خواتین کا خاص خیال رکھے، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے کام میں یعنی معاونت کے لیے اگر ہم سے ہو سکتا ہو تو کچھ معاونت بھی کر لیں، کوئی عیب کی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ چند باتیں رمضان کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو مولا ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے، اس کا استقبال کرنے اور اس میں عبادات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔